وہ स्विमिंग पूल के किनारे खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था जब यूं ही इधर उधर नजरें घुमाते उसकी नजर एक लड़की पर ठहर गई। ब्लैक जॉर्जेट के पैरों को छूते फ्रॉक में मलबूस, जिसके घेरे और बाजुओं पर गुलाबी धागों और गुलाबी मोतियों से काम किया गया था। शानों पर पिंक कलर का दुपट्टा फैलाकर सेट किया गया था। सर पर ब्लैक स्कार्फ और स्कार्फ से झांकता उसका शफाफ चेहरा। वो कोई अप्सरा नहीं थी, मगर उसका हुस्न नजरअंदाज करने के काबिल भी हरगिज नहीं था। उसके चेहरे के नकूश में सबसे नुमाया उसकी आंखें थी, आई लाइनर और मस्कारे से सजी ब्राउन कलर की आंखें। लबों पर खूबसूरत मुस्कान सजाए वो उसकी कजन जोया के साथ बातें कर रही थी। अनीस आफंदी देखता रह गया। वो भूल गया कि फोन पर क्या बात कर रहा था। खामोशी छा जाने पर दूसरी तरफ से हेलो हेलो की आवाज पर वो चौंका था और बाद में बात करने का कहते हुए कॉल काट दी और पूरी तवज्जो से उस लड़की को देखने लगा। न जाने वो कितनी देर उसमें खोया रहता। जब जैद ने आकर उसके कांधे पर हाथ रखा, कहाँ खोए हुए हो यार? उसकी नजरों के ताक़ुब में देखता वो इस्तफसार करने लगा, ये लड़की कौन है ज़ुहैब? उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसने खोए खोए अंदाज में सवाल किया था। कौन सी? वो ब्लैक सूट वाली? ज़ुहैब के पूछने पर उसने असबाक में सर हिलाया तो उसने जवाबन कहकहा लगाते हुए कहा, अरे यार, तुमने इसको नहीं पहचाना? क्या ये सोनिया है, तुम्हारी कज़न? मेरी कज़न? अनीस ने बुरी तरह चौंकते हुए सवालिया अंदाज में उसे देखा, क्योंकि इस नाम की कोई कज़न फौरी तौर पर उसके माइंड में ना आ सकी थी। हाँ, तुम्हारी कज़न, तुम्हारे कमाल चचा की बेटी सोनिया। ज़ुहैब ने सर हिलाते हुए कहा, लेकिन ये यहाँ कैसे? अनीस आफंदी को झटका लगा। उसे सालों पहले वाला सारा वाकया याद आ गया था। जोया की दोस्त है, इसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। जोया ने ही बुलाया है। हालांकि मामा पापा ने जोया को समझाने की कोशिश भी की थी कि जब तुम लोगों का उनसे ताल्लुक वास्ता नहीं तो उसे यहाँ बुलाना सही नहीं लगता, मगर जोया के जिद्दीपन का तो तुम्हें पता है। शोर मचा दिया कि जब तक मेरी दोस्त नहीं आएगी मैं भी अपने सगे भाई की मंगनी की तकरीब में शिरकत नहीं करूंगी। मजबूरन मामा पापा को इसे इजाजत देनी ही पड़ी। वैसे यहाँ पर मेरी फैमिली के अलावा किसी भी खानदान वाले को नहीं पता ये कमाल अंकल की बेटी सोनिया है, वरना शायद मसला बन जाता। सो प्लीज यार, तुम भी अंकल आंटी से इस बारे में जिक्र न करना, वरना वो मामा पापा से नाराज हो जाएंगे और फिर सबकी तोपों का रुख मेरी तरफ हो जाएगा कि तुमने अनीस को क्यों बताया था। मुंह बंद रखने की दरखास्त करते हुए वो एंड में मुस्कुराया था। अनीस ने गहरी सांस लेते हुए उस लड़की के चेहरे से नजरें हटाकर उसे देखा और तसल्ली भरे अंदाज में कहने लगा, बेफिक्र रहो, मैं क्यों बताऊंगा। वैसे एक सवाल पूछूं? ज़ुहैब के कहने पर उसने इस्बात में सर हिलाया तो वो आगे होकर राज़दाराना अंदाज में बोला, कहीं तुम्हारा अपनी कज़न पर दिल तो नहीं आ गया? जवाब में अनीस ने खफीफ सा मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाया तो ज़ुहैब समझाने वाले अंदाज में बोला, आना भी नहीं चाहिए दिल, वरना बहुत मसले खड़े हो जाएंगे। अनीस उसे टालने को महज सर हिलाकर रह गया, वरना उसकी नजर और दिल सोनिया पर अटक कर रह गया था, जो उसकी सगी जात थी, जिसकी धुंधली सी याद 18 साल पहले वाले जहन में थी जब वो महज 6 साल की थी। 18 साल पहले तो उसे शहला चच्ची और सोनिया के घर छोड़ने की वजह खास समझ में नहीं आई थी, क्योंकि वो खुद उस वक्त महज 12 साल का था। लेकिन जब वो बालिग हुआ तो मम्मी ने सारी स्टोरी उसे बता दी थी। जब शहला चच्ची और सोनिया घर से चले गए थे तो उनके जाने के एक हफ्ते के बाद ही मम्मी पापा और वो लंदन शिफ्ट हो गए थे। लंदन शिफ्ट होने के बाद जलाल आफंदी ने वहीं पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जो आज 18 साल बाद अरबों मालियत का था और सिर्फ लंदन में ही नहीं बल्कि उसकी ब्रांचेस 2 और ममालिक में भी कायम हो चुकी थी, जिनको जलाल आफंदी के काबिल भरोसा आदमी संभालते थे। 6 महीने पहले उसने कराची में भी ब्रांच कायम की थी और इसको संभालने के लिए अनीस को भेज दिया था। आलीशान बंगला वो पहले ही खरीद चुके थे। यहाँ पर पूरा खानदान था, सो अनीस को एडजस्टमेंट में मुश्किल नहीं हुई। 2 महीने बाद नायमा आफंदी, अनीस की माँ भी उनके पास आ गई थी। 1 महीना तो पूरा नायमा आफंदी का खानदान की दावतों में गुजरा, जो उसके 18 साल बाद वतन लौटने की खुशी में हो रही थी। अनीस के पास टाइम होता तो साथ चला जाता, वरना नायमा अकेली ही जाती थी और फिर वहां जाकर खानदान वालों के सामने उन्हें अपनी दौलत शो ऑफ करने में बहुत मजा आता, क्योंकि पूरे खानदान में उनके जैसा दौलतमंद और कोई नहीं था सिवाय उनके शौहर के कज़न फारूक अहमद के, जो दौलतमंद के बराबर तो नहीं मगर अच्छे खासे थे।
ان کا بھی اپنا کاروبار تھا۔ باقی خاندان والوں سے تو ایک ایک بار ملنے کے بعد نائمہ آفندی نے انہیں دوبارہ خاص منہ نہیں لگایا۔ البتہ فاروق احمد کی فیملی کے ساتھ ان کا اچھا آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ انیس کی بھی فاروق انکل کے بیٹے زہیب کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ 2 دن پہلے جب فاروق احمد کے بڑے بیٹے ارسلان کی منگنی کا دعوت نامہ پہنچا تو نائمہ آفندی کا آنے کا پکا ارادہ تھا، مگر عین وقت پر انہیں بے حد ضروری کام آن پڑا تو انہوں نے انیس کو بھیج دیا، اور آ کر یہاں انیس آفندی کا دل اس پر آ گیا جس کا ذکر کرنا بھی اس کے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے۔ گھر آ کر وہ عجیب سی بے چینی کا شکار ہو گیا جس کی اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر جب نائمہ آفندی اس سے ارسلان کی منگنی کا حال احوال پوچھ رہی تھی تب اس نے اچانک کہا، ماں شیلا آنٹی کہاں رہتی ہیں؟ نائمہ آفندی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے ناگوار لہجے میں کہا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو جواباً وہ گڑبڑا کر بولا، ایکچولی خاندان کی کسی تقریب میں کبھی دکھائی نہیں دی تو اسی لیے پوچھا۔ ہاں تو ہمارے خاندان میں وہ کیوں دکھائی دے گی؟ اس کا کیا تعلق ہمارے خاندان سے؟ نائمہ آفندی نے آبرو اچکا کر کہا تو وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا، مگر اس کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ رات سونے سے پہلے وہ ارادہ کر چکا تھا کہ کل زویا کے یونیورسٹی جائے گا، کیونکہ سونیا وہیں پڑھتی تھی۔ زویا سے اس کی اچھی ہیلو ہائی تھی، لہٰذا سونیا تک پہنچنے کے لیے زویا کا ہی سہارا لیا جا سکتا تھا۔ زویا کا نمبر تو اس کے پاس تھا ہی۔ اس کی یونیورسٹی کے باہر پہنچ کر اسے میسج کیا تو وہ فوراً ہی یونیورسٹی کے گیٹ پر آئی اور اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت کا اظہار کرنے لگی۔ انیس نے کوئی بھی بہانہ کیے بغیر اسے صاف صاف بتا دیا کہ وہ سونیا سے ملنا چاہتا ہے۔ زویا پہلے تو حیران ہوئی اور ساتھ ہی خدشے کا اظہار کیا کہ شاید سونیا اس سے نہ ملنا چاہے، مگر انیس بضد رہا اور اصرار کیا کہ وہ اس کے بارے میں بتائے بغیر اسے یہاں لے آئے، تو وہ مان گئی اور کسی بہانے سے سونیا کو اس کے پاس لے آئی۔ سونیا انیس کو زویا کا کزن سمجھ کر ملی، لیکن جب اسے یہ پتا چلا کہ وہ اس کے چچا جلال آفندی کا بیٹا ہے تو یکدم اس کے تاثرات بدل گئے اور وہ انیس کی کوئی بات سنے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ انیس آفندی کو اس کے اس طرح چلے جانے پر بہت غصہ آیا، مگر ضبط کر کے چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے دن وہ یونیورسٹی سے گھر آئی تو انیس آفندی کو اپنے گھر میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اس کی ماں کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ جہاں اسے اپنے گھر میں دیکھ کر وہ غصے اور نفرت سے جل اٹھی، وہیں انیس آفندی کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر دیپ جل اٹھے تھے۔ وہ تن فن کرتی اپنے کمرے میں آئی تھی، اس کی ماں بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ سونی، یہ طریقہ ہے مہمان کو سلام کیے بنا تم کمرے میں آ گئی؟ شیلا نے ناراض لہجے میں کہا تو وہ چٹک کر بولی، آپ نے اس شخص کو آنے کیوں دیا گھر میں امی؟ کیا آپ بھول گئی ہیں کہ اس کے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا؟ آپ کو تو اسے دروازے ہی سے واپس لوٹا دینا چاہیے تھا۔ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ ساتھ والے کمرے میں بیٹھے انیس آفندی تک بخوشی پہنچی تھی۔ آہستہ بولو سونی، کیا ہو گیا ہے؟ وہ مہمان ہے، اپنا خون ہے، اگر ملنے آیا ہے تو میں کیسے اسے گھر میں نہ آنے دیتی؟ شیلا نے قدرے غصے میں کہا، ٹھیک ہے، آپ کو اسے گھر میں آنے دینا ہے، عزت دینی ہے تو بے شک دیں، لیکن مجھ سے ایسی امید ہرگز نہ رکھیں۔ غصے سے کہتے وہ واش روم میں بند ہو گئی۔ شیلا نے بے بس نگاہوں سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر انیس کا خیال آتے ہی پلٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ سونیا کا خیال تھا کہ اب وہ دوبارہ نہیں آئے گا، مگر 3 دن بعد وہ دوبارہ موجود تھا ان کے گھر۔ نہ صرف اس کی ماں سے باتیں کر رہا تھا، بڑی بے تکلفی سے فرمائش کر کے دیسی کھانا بھی بنوا رہا تھا۔ سونیا تو کھول کر رہ گئی تھی، مگر ماں کی ناراضگی کے ڈر سے کہا کچھ نہیں، لیکن جب نظر کچن میں پڑے فروٹس کے تھیلوں پر پڑی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ان کا کروڑوں کا حق کھا کے اب فروٹس کے ذریعے تلافی کرنا چاہتا تھا۔ وہ دندناتی ہوئی آئی گیسٹ روم میں، جہاں وہ بڑی بے تکلفی سے نیچے بچھی چٹائی پر بیٹھا رغبت سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ ایک تو منہ اٹھا کر پھر سے آ گئے، اوپر سے فروٹس کے شاپر بھر کر لے آئے۔ کس لیے مسٹر؟ ہمیں آپ کی نوازشات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا جاتے وقت انہیں ساتھ، اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتے شیلا نے بے حد درستگی سے اس کی بات کاٹ کر کہا، سونی اپنی بکواس بند کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ماں کے الفاظ اور لب و لہجے پر سونیا نے بھی بے یقین نگاہوں سے انہیں دیکھا اور اگلے ہی لمحے پیر پٹختی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے شیلا انیس سے اس کی بدتمیزی کے لیے معذرت کرنے لگی۔ جواباً وہ انہیں اپنائیت بھرے لہجے میں تسلی دینے لگا کہ
اس نے برا نہیں منایا۔ سارا دن وہ ماں سے ناراض رہی، یہاں تک کہ رات کا کھانا بھی نہیں کھایا اور صبح بغیر ناشتے کے یونیورسٹی کے لیے چلی آئی۔ ایک تو اس شخص کے سامنے اسے ماں کے ڈانٹنے کا دکھ تھا، تو دوسرا انہوں نے بعد میں منایا تک نہیں، یہاں تک کہ اس کے کھانا نہ کھانے اور ناشتہ نہ کرنے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ منہ پھلائے وہ اپنے کام میں لگی رہی۔ سونیا حیران اور دکھی تھی کہ یہ اس کی وہی ماں تھی جو پہلے اس کے بغیر کھانے کا نوالہ تک نہیں لیتی تھی اور اب کل سے اس کی طرف سے بے پرواہ ہو گئی تھی۔ یہ سب اس کمینے شخص کی وجہ سے ہوا ہے، خدا اسے ذلیل کرے، پتہ نہیں ہمارا سکون برباد کرنے آیا کیوں ہے۔ وہ زیر لب اسے گالیاں دیتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ ایک بار باہر کہیں اس سے مل کر اس کی صحیح سے عزت افزائی کر دینی چاہیے تاکہ وہ دوبارہ ان کے گھر قدم نہ رکھے۔ کلاس میں بھی وہ کھولتی رہی، ٹینشن کے مارے کلستی رہی۔ زویا اس کی حالت دیکھ کر حیران ہوئی۔ استفسار کرنے پر سونیا نے اسے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ ہاں تو آنٹی نے کچھ غلط تو نہیں کہا تمہیں؟ وہ مہمان تھا، تمہارا کزن تھا، تم لوگوں کا ماضی میں جو بھی مسئلہ تھا اس میں انیس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ بھی تمہاری طرح اس وقت چھوٹا تھا، لہٰذا تمہیں اس کے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ زویا نے ساری بات سن کر جب اسے ہی غلط کہا تو اس سے بھی ناراض ہو گئی اور اس کے روکنے کے باوجود کلاس روم سے نکل آئی۔ سونی پلیز میری بات تو سنو، تم اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ دیکھو ٹھنڈے دل سے، جسٹ شٹ اپ زویا، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، مہربانی کر کے میرے پیچھے مت آؤ۔ وہ تل ملا کر کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھرتی وہاں سے آگے چلتی۔ زویا بے عزتی کے احساس سے سرخ چہرہ لیے کھڑی اسے دور جاتا دیکھتی رہی۔ اس کا موڈ اتنا خراب تھا کہ مزید کوئی کلاس لینے کا ارادہ نہیں تھا، اسی لیے وہ ڈپارٹمنٹ سے ہی نکل آئی، اپنی دھن میں خراب موڈ کے ساتھ چلتی چلی جا رہی تھی جب اچانک کہیں سے انیس آفندی نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ وہ جو پہلے ہی غصے میں تھی، اس سارے مسئلے کی جڑ کو سامنے دیکھ کر اس کے وجود میں بھانبڑ جل اٹھے۔ بڑی مشکل سے خود پر قابو پا کر اس نے سرد لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ اچھا ہوا مسٹر آپ آ گئے، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ اوہ ریئلی؟ مجھ سے بات کرنی ہے؟ آئیے کیفے میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھتا خوشگوار لہجے میں بولا تو سونیا نے پرتپش نظروں سے اسے گھورا تھا۔ کیفے میں نہیں، ادھر سائڈ پر آئیں، روکھے لہجے میں کہتی ڈپارٹمنٹ کی لیفٹ سائڈ پر بنے گارڈن کی طرف بڑھ گئی جہاں بہت کم سٹوڈنٹس ہوتے تھے۔ انیس آفندی نے گہرا سانس لے کر اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ جی اب بتائیے کیا بات کرنی ہے؟ اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں آپ کے گھر نہ آؤں تو آئی ایم سوری، میں آپ کی یہ والی بات نہیں مان سکتا کیونکہ آپ کے گھر میں میری تائی جان رہتی ہے اور میں ان سے ملنے آتا رہوں گا۔ جو بات اسے کہنے والی تھی وہ بات پہلے ہی وہ کہہ کر اس نے جواباً اسے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ سونیا کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ کون سی تائی جان؟ وہی جس کو 18 سال پہلے تمہارے پیرنٹس نے دھکے مار کر اس کی 6 سالہ بیٹی کے ساتھ نکال دیا تھا۔ اب اتنے سالوں کے بعد اس تائی کی یاد کیسے آ گئی؟ اور یاد آئی تو اتنی محبت کہاں سے جاگ اٹھتی کہ میرے ہاتھوں بار بار انسلٹ کھانے کے باوجود ان سے ملنے کے لیے آتے رہو گے؟ انیس آفندی نے بڑے غور سے اس کا لال بھبو کا چہرہ اور جلا بھونا انداز ملاحظہ کیا تو بڑی ملائمیت سے گویا ہوا، میں اتنے سالوں سے پاکستان میں نہیں تھا، بہت کم عرصہ ہوا ہے مجھے یہاں آئے ہوئے۔ اگر پہلے یہاں ہوتا تو تائی جان سے ملنے ضرور آتا، انہوں نے مجھے خود اجازت دی ہے کہ میں جب چاہوں ان سے ملنے آ سکتا ہوں، سو آپ کے کہنے سے نہیں رکوں گا۔ ہاں جس دن وہ مجھے خود منع کریں گی پھر نہیں آؤں گا۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ سونیا نے ایک نفرت بھری غصیلی نگاہ اس پر ڈالی اور وہاں سے نکلنے لگی تھی جب وہ اچانک اس کا راستہ روک گیا۔ بات سنو سونی، کیا ہمارے درمیان دوستی نہیں ہو سکتی؟ اس نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا۔ سونیا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی بات اور بے تکلف انداز دونوں نے پہلے اسے حیران کیا اور پھر تیش دلایا۔ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا، میں کیوں کروں گی آپ سے دوستی اور کس کی اجازت سے؟ یوں بے تکلف انداز میں مجھے سونی کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں؟ وہ تیوریاں چڑھا کر غصے سے بولی۔ انیس نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ انیس آفندی کا اس کے گھر آنا جانا پہلے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ سونیا کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے ماں کو اس کی پرواہ نہیں رہی، ان کے لیے سگا انیس آفندی ہی بن چکا ہے۔ انیس آفندی کی وجہ
ماں بیٹی کے درمیان عجیب سی دراڑ اور سرد مہری سی آ گئی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آتی تو اسے اپنے گھر میں موجود پاتی، کبھی شیلا سے گپے لگا رہا ہوتا، کبھی پسند کے کھانے بنوا رہا ہوتا۔ سونیا اندر تک جل جاتی، اسے حیرت ہوتی کہ اس کی ماں کیسے دشمنوں کے بیٹے کو اتنا پیار دے رہی تھی، جن کی وجہ سے وہ در بدر ہوئے، گھر اور رشتوں سے محروم ہوئے۔ لیکن ماں سے اس سلسلے میں کچھ کہنا بیکار تھا۔ وہ انیس کے خلاف تو ایک لفظ بھی سننے پر آمادہ نہیں تھی۔ نہ جانے ایسا کون سا جادو کیا تھا انیس آفندی نے ان پر۔ چھٹی والے دن پہلے وہ خوب انجوائے کرتی، پورے گھر کی صفائی کرتی، نت نئی ڈشز بناتی، کبھی زویا تو کبھی رباب جو اس کے محلے کی تھی ان کو بلا لیتی، پورا دن اچھا گزرتا۔ مگر اب چھٹی کا دن انیس آفندی کی وجہ سے حرام ہونے لگا تھا۔ وہ پورا دن یہیں پر اپنی پیاری تائی جان کے ساتھ گزارنے لگا تھا۔ سونیا نے شروع میں تو احتجاج کیا، پھر شیلا کی ڈانٹ کھا کر کمرے سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ یا تو کتابیں لے کر بیٹھی رہتی یا سوئی رہتی، مگر پورے گھر میں گونجنے والی انیس آفندی اور ماں کی باتوں اور قہقہوں کی آوازیں اس کا خون جلاتی رہتی۔ اس کے اتنے روڈ رویے اور بدتمیزی کے باوجود وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، مگر سونیا اسے بالکل لفٹ نہ کرواتی تھی۔ نہ جانے کہاں سے اس نے سونیا کا نمبر حاصل کر لیا تھا۔ اسے زو معنی شاعری بھیجنے لگا، جس سے سونیا کو کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہاں کس لیے آتا ہے۔ دل تو کیا کہ اس کی طبیعت صاف کر دے، مگر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ کہیں وہ ماں سے اس کی شکایت نہ لگا دے، کیونکہ جب اس روز اس نے اسے یونیورسٹی میں گھر آنے سے منع کیا تھا تب یہ والی بات بھی اس نے شیلا کو بتا کر اسے ڈانٹ پڑوائی تھی۔ اسی لیے وہ برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ کئی بار اس کا نمبر بھی بلاک کیا، مگر اس نے شیلا تائی سے شکایت لگانے کی دھمکی دے کر ان بلاک کروا لیا۔ ایک دن سونیا نے زچ ہو کر پوچھا، تم آخر چاہتے کیا ہو؟ کس لیے یہاں آتے ہو؟ صاف صاف بتا دو۔ جواب میں انیس آفندی نے کہا، اگر اس سوال کا جواب چاہیے تو کل یونیورسٹی میں یا کسی اور جگہ ملو مجھ سے۔ وہ پہلے تو انکار کرنے لگی، کیونکہ جواب کا کچھ اندازہ تو اسے تھا، مگر یہ سوچ کر حامی بھر لی کہ ایک بار اس کے منہ سے سن کر اس کی طبیعت صاف کر دوں، پھر امی کو بھی کھل کر اس کی اصلیت بتا دوں گی۔ میں ان کی بیٹی ہوں، وہ میری بات پر کیوں یقین نہیں کریں گی بھلا؟ دوسرے دن مطلوبہ جگہ پر وہ پہلے ہی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو چمک آئی تھی سونیا کی نظروں سے مخفی نہیں رہی تھی۔ انیس آفندی کے چہرے پر خوبصورت مسکان تھی تو سونیا آفندی کے چہرے پر سرد پن اور سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ محبت سے لبریز لہجے میں اس نے اپنا حال دل بیان کیا۔ جواباً سونیا کا ہاتھ اٹھا، جیسے اگر وہ بر وقت تھام نہ لیتا تو یقیناً اس کے چہرے پر پڑتا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں اس طرح سوچنے کی؟ یہی گندی نیت لے کر تم میرے گھر آتے ہو نا؟ اندازہ تھا مجھے، لیکن تمہارے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ اچھا ہوا اپنے منہ سے کہہ دیا۔ اب میری بات بھی کان کھول کر سن لو۔ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت نائمہ آفندی اور جلال آفندی سے ہے۔ جب ان سے ہوگی تو ان کی اولاد سے کیوں نہیں ہوگی؟ لہٰذا آج کے بعد میرے سامنے مت آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں برداشت نہ کر پاؤں اور نفرت سے تھوک دوں۔ اس کے ایک ایک لفظ سے اتنی شدید نفرت جھلک رہی تھی کہ انیس آفندی ششدر رہ گیا تھا۔ وہ تو اس کے غصے اور ناراضگی کو وقتی اور معمولی سمجھتا تھا۔ سونیا آفندی کے دل میں اس کے اور اس کے والدین کے لیے اتنی شدید نفرت ہوگی، اسے اندازہ نہیں تھا۔ اسے برا بھلا کہہ کر نفرت کا اظہار کرتے وہ تو وہاں سے چلی گئی تھی، مگر انیس آفندی کتنی ہی دیر ساکت کھڑا رہا، یہاں تک کہ زویا کی نظر اس پر پڑی تو پاس چلی آئی۔ اس کے مخاطب کرنے پر وہ چونک کر حواسوں میں لوٹا تو اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر وجہ پوچھ رہی تھی۔ انیس آفندی نے جواباً ساری بات بتا کر اس سے مدد مانگی کہ وہ سونیا کو اس کی طرف سے قائل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ان کی طرف سے زیادتیاں ہوئی ہیں تو وہ اس سے شادی کر کے تلافی کرنے کی کوشش کرے گا۔ زویا نے حرف بحرف انیس آفندی کی باتیں سونیا تک پہنچا کر اس کے حق میں اسے راضی کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار کی طرح وہ اس سے بھی ناراض ہو گئی۔ زویا نے انیس آفندی سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود ہی کسی طرح اسے منائے۔ دوسری طرف جب سونیا انیس آفندی کو بے عزت کر کے گھر آئی اور ماں کو اس کی اصلیت سے آگاہ کیا تو ان کا ری ایکشن اور انکشاف اسے دنگ کر گیا۔ میں پہلے سے ہی جانتی ہوں کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہے،
اس نے مجھے بتا دیا تھا جب میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارا عکس دیکھ کر اصرار کر کے پوچھا تھا۔ سچ بتاؤں تو مجھے بالکل برا نہیں لگا، بلکہ خوشی ہوئی ہے، کیونکہ اگر وہ تم سے شادی کرے گا تو تمہیں وہ حق مل جائے گا جس سے تمہارے تایا اور تائی نے تمہیں محروم کر دیا تھا۔ میں اپنی زندگی گزار چکی ہوں، مجھے اپنا کوئی لالچ نہیں، مگر تمہارے آگے تو پوری زندگی پڑی ہے۔ میں تمہیں کسی غریب کے ساتھ بیاہ کر تمہارے ساتھ زیادتی کیوں کروں؟ تم کسی غریب شخص کی بیٹی نہیں ہو۔ تمہارا باپ کروڑوں کی جائیداد کا مالک تھا جس پر تمہارے تایا تائی اب عیش کر رہے ہیں۔ اتنے سال تم نے محرومی میں گزارے ہیں، اب انیس سے شادی کر کے تم ان سے ان محرومیوں کا بدلہ لے سکتی ہو۔ وہ نرم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سونیا کچھ دیر ساکت سے اپنی ماں کا بدلا ہوا روپ دیکھتی رہی اور ناراض لہجے میں بولی، امی آپ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں؟ مجھے کوئی خواہش نہیں ہے دولت اور جائیداد کی۔ ان لوگوں نے ہمارا حق کھایا ہے تو اس کا بدلہ ان سے خدا لے گا۔ مگر شیلا نے اس کی بات سے اتفاق نہ کیا اور وہ اسے بار بار سمجھاتی رہی۔ اپنے حق کے لیے تو وہ ہمیشہ خاموش رہی، مگر بیٹی کے حق کے لیے نہ جانے کہاں سے ان میں خود غرضی آ گئی تھی۔ اس دوران انیس بھی آتا رہا، وہ دونوں مل کر اسے منانے کی کوشش کرتے رہے اور آخرکار تنگ آ کر وہ مان گئی، لیکن ساتھ ہی ایک شرط بھی رکھ دی کہ اگر رشتہ لینے وہ اپنے ماں باپ کو لائے گا تو تبھی وہ اس سے شادی کرے گی، ورنہ نہیں۔ انیس اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس کے ماں باپ کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے وہ سونیا سے نکاح کرے اور پھر اسے گھر لے جائے، تب اس کے ماں باپ اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پاتے اور انہیں ہر حال میں سونیا کو قبول کرنا ہی پڑتا، کیونکہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں انہیں اکلوتے بیٹے سے محروم ہونا پڑتا۔ شیلا نے بھی انیس کی پریشانی سمجھتے ہوئے بہت کوشش کی کہ سونیا اس شرط کو ختم کر دے، مگر وہ اپنی شرط سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوئی، تو مجبوراً انیس کو اپنے ماں باپ سے بات کرنی پڑی۔ ان کا ری ایکشن انیس کی توقع سے بھی زیادہ برا نکلا، خاص طور پر نائمہ آفندی تو بفر اٹھی تھی۔ 18 سال بعد شیلا آفندی کے روبرو آ کر وہ نفرت اور غصے سے چلا رہی تھی۔ تم ماں بیٹی کی ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے سے خفیہ میل ملاپ رکھ کر اسے ورغلانے کی؟ جیسا کردار اپنا تھا بیٹی کو بھی اسی راہ پر لگا دیا۔ کان کھول کر سن لو تم ماں بیٹی، میرے بیٹے کے ذریعے میرے گھر اور جائیداد پر قبضہ کرنے کا خواب میں کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی۔ نائمہ آفندی کا لہجہ نفرت اور حقارت سے بھرپور تھا۔ شیلا آفندی تو چپ رہی، البتہ سونیا خاموش نہ رہ سکی اور نائمہ آفندی کے مد مقابل آتے ہوئے تلخ لہجے میں بولی، آپ کا بیٹا کوئی بچہ نہیں ہے جو ہمارے کہنے پر چلے گا۔ جتنی نفرت مجھے آپ سے اور آپ کے شوہر سے ہے نا، اتنی ہی آپ کے بیٹے سے بھی ہے۔ میں لعنت بھیجتی ہوں اس پر، 1000 بار انکار کیا ہے، ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا۔ ہمارے گھر آ کر ہم پر چلانے کے بجائے اپنے بیٹے کو لگام ڈالیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اور ایک اور بات واضح کر دوں، میں اپنے ماموزاد فہد کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی بھی کروں گی، لہٰذا آج کے بعد اگر دوبارہ یہاں آ کر اس طرح تماشا لگایا تو پورے محلے کو اکٹھا کر لوں گی اور دھکے مار کر نکالوں گی۔ وہ رہا دروازہ، نکل جائے یہاں سے۔ تیز لہجے میں کہتے ہوئے اس نے آخر میں دروازے کی طرف اشارہ کیا تو نائمہ آفندی کا چہرہ بے عزتی کے احساس سے سرخ ہو گیا۔ بدتمیز لڑکی، وہ بڑبڑاتے ہوئے ایک جھٹکے سے پلٹی اور وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد سونیا نے ایک غصیلی نگاہ ماں پر ڈالی اور پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فون پر فہد کو جلد از جلد ماموں اور ممانی کو رشتے کے لیے بھیجنے کا کہہ رہی تھی۔ دوسرے دن وقار ماموں اور ممانی آ گئے۔ وقار ماموں اس کے سگے ماموں نہیں تھے، بلکہ شیلا کے دور دراز کے کزن تھے، مگر شیلا کے مشکل وقت میں سگے بھائی کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر سہارا دیا تھا۔ سونیا نے انہیں ساری بات بتا کر ان کی ہمدردی سمیٹ لی۔ شیلا پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ کیوں جلال افندی کے بیٹے کو گھر میں گھسنے دیا۔ شیلا جس نے بیٹی کے حق کے لیے وہ سب کیا تھا، سر جھکائے بھائی کی ڈانٹ سنتی رہی۔ وہ لوگ 2 دن وہاں رکے اور جاتے ہوئے رشتہ پکا کر کے گئے۔ شیلا نے اس رشتے پر کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، البتہ سونیا خوش تھی۔ فہد پڑھا لکھا تھا اور ایک کمپنی میں جاب کر رہا تھا، مگر پرآسائش زندگی کی خواہش رکھتا تھا، اسی لیے اپنی نوکری سے مطمئن نہیں تھا اور ملک سے باہر جانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ اگرچہ سونیا کو وہ پسند کرتا تھا، مگر جب تک اچھا فیوچر نہ بنا لیتا تب تک اس کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔
आफंदी हाउस में भूचाल आया हुआ था। अनीस आफंदी और नाइमा आफंदी के बीच महाजराई जारी थी। ना वो सोनिया से दस्तबरदार होने को तैयार था और ना नाइमा आफंदी सोनिया को कबूल करने के लिए। जलाल अफंदी दोनों को समझा समझा कर थक गए कि कोई एक अपनी जिद से पीछे हट जाए, मगर दोनों में से कोई भी तैयार नहीं था। अनीस नाइमा अफंदी से दिन रात की बहस में जहनी तौर पर इतना डिस्टर्ब हुआ कि दोबारा शैला ताई और सोनिया के पास नहीं गया था। उसने फैसला किया था कि जब तक मम्मी को उस रिश्ते पर राजी नहीं कर लेता तब तक सोनिया के सामने न जाता, क्योंकि उसकी जली कटी सुनकर बर्दाश्त करने की अब उसमें भी हिम्मत नहीं थी। अपनी आदत के बरखिलाफ वो काफी टाइम से उससे नरमी बरत रहा था। इस नरमी को उसकी फितरत का हिस्सा समझते हुए लड़की बहुत बार उसकी तजलील कर चुकी थी और अब उसके हाथों अपनी और तजलील वो हरगिज़ नहीं सह पाता। इस टाइम वो काफी जुनूनी और चिड़चिड़ा हो रहा था। उस दिन भी नाइमा अफंदी और उसके इस मसले पर तल्ख कलामी हो रही थी, जब अचानक जलाल अफंदी के मुंह से निकल गया, जिस लड़की से शादी करने के लिए तुमने हमारा सुकून गारत कर रखा है, वो लड़की अपने मामूजात को पसंद करती है और कुछ दिन पहले उससे मंगनी भी कर चुकी है और जल्दी शादी भी करने वाली है। इस इंकशाफ पर जहां अनीस को झटका लगा, वहां नाइमा अफंदी को अपने पैरों तले से जमीन निकलती हुई महसूस हुई। बेख्तियार उसने दांत कचकचाकर शौहर को घूरा था, जिन्होंने वक्त से पहले उसे आगाह करके मामला ही खराब कर दिया था। नहीं, मैं नहीं मानता। अगर ये सच है तो मेरे जीते जी वो किसी और की डोली में नहीं बैठ सकती, और ना मैं ऐसा होने दूंगा। अगर वो मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं होगी। आप दोनों मेरे जुनून से वाकिफ हैं। जान ले लूंगा मैं उसकी, देखता हूं वो किसी और से शादी कैसे करती है। अनीस अफंदी के चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती और आवाज में इतना सर्दपन था कि नाइमा अफंदी और जलाल अफंदी ने बेहद तशवीश से एक दूसरे की तरफ देखा था। उन्हें उसके जुनून से खौफ सा महसूस होता था। अपनी बात कहकर वो कमरे से निकल गया था। उसके जाने के बाद नाइमा अफंदी पहले शौहर पर बरसी और फिर परेशानी के आलम में फ़ोन पर कोई नंबर डायल किया। पहली बेल पर ही कॉल रिसीव हो गई थी। जितनी जल्दी हो सकता है उसे रुखसत करके ले जाओ। अनीस को पता चल गया है, वो कुछ भी कर सकता है। कहने के साथ ही उन्होंने माथे पर आया पसीना साफ किया था। जो कुछ वो कर चुकी थी उसके बाद उनकी घबराहट तो बनती थी, क्योंकि अगर सोनिया उसके घर में आ जाती तो जिस राज को वो इतने सालों से छुपाए हुए थी वो लाजमी खुल जाता, और ऐसा वो किसी सूरत भी नहीं होने देना चाहती थी। दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया, नाइमा अफंदी के चेहरे पर झुंझलाहट भरे तासुरात पैदा हुए। तो इस मुसीबत को भी साथ ले जाओ ना, उसकी टिकट के पैसे भी भेज देती हूँ मैं। दूसरी तरफ से दोबारा न जाने क्या कहा गया। अब की बार वो कदरे गुस्से से बोली, देखो फहद, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। तुम 2 दिन के अंदर अंदर उससे शादी करो और रुखसत करके घर ले जाओ। इसके बाद उसे साथ लेकर जाने में तुम्हें कितना टाइम लगता है, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं। बस उसे मेरे बेटे की पहुंच से दूर करो। तशवीश, बेचैनी, गुस्से, परेशानी, झुंझलाहट, इन सब में वो एक साथ मुब्तला थी। उस दिन जब सोनिया ने उन्हें कहा था कि उसे अनीस में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो अपने मामूजात को पसंद करती है और उसी से शादी करेगी, तो थोड़ी सी तहकीक के बाद ये बात सच साबित हुई कि अनीस यकतरफा उसकी मोहब्बत में मुब्तला था। उसने फौरी तौर पर सोनिया के मामूजात फहद के मुतालिक मालूमात निकलवाई, तो पता चला कि वो अमीर बनने की ख्वाहिश रखता है और बाहर जाने के लिए मेहनत कर रहा है। उनके जहन में एक आइडिया आया। फहद अहमद से मिलकर उसे ऑफर की कि अगर वो सोनिया से जल्द अज जल्द शादी कर ले तो उसे न सिर्फ बाहर भिजवा देंगी बल्कि वहाँ अच्छी जॉब भी दिला देंगी। अच्छे मुस्तकबिल की लालच में फहद राजी तो हो गया, मगर माँ बाप को मनाने के लिए उसने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके माँ बाप यूं अर्जेंट शादी पर एतराज़ करेंगे। मंगनी पर तय पाया था कि शादी 6 महीने या 1 साल बाद होगी। नाइमा अफंदी के पास इंतजार के सिवा और कोई चारा नहीं था। अभी हफ्ता खत्म होने में 4 दिन रहते थे जब जलाल अफंदी जल्दबाजी में अनीस को सोनिया और फहद की मंगनी का बता बैठे थे। अब नाइमा अफंदी को हौल उठ रहे थे कि कहीं वो कुछ गलत ना करते, और ऐसा ही हुआ था। अनीस जब सोनिया से मंगनी वाली बात की तस्दीक करने के लिए उसके घर गया तो सोनिया ने न सिर्फ मंगनी की अंगूठी दिखाकर बड़े मुतमईन लहजे में तस्दीक की, बल्कि बेइज्जत करके घर से भी निकाल दिया। इस दौरान शैला ताई बिल्कुल खामोश रहीं। उन्होंने ना बेटी को टोका और ना रोका। अनीस के लिए उनका ये बदला हुआ रवैया हैरान कुन था। वो खामोशी से वहां से चला तो गया था, मगर उसके वजूद में जलजला बरपा था। गम, गुस्से और इश्तियाल के मारे वो पागल हो रहा था। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते उसने एक दिन
انتظار جھیلا۔ دوسرے دن جیسے ہی وہ یونیورسٹی کے لیے گھر سے نکلی تھی، اس کے انتظار میں گھات لگائے بیٹھے انیس آفندی نے زبردستی اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور اپنے فلیٹ پر لے آیا تھا۔ جو اس سے نفرت کرتی تھی، خار کھاتی تھی، اب اس کے رحم و کرم پر اس کے سامنے بیٹھی تھی، خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر پہلے والی محبت اور نرمی کے بجائے چٹانوں جیسی سختی تھی اور آنکھوں میں تو جیسے آگ دہک رہی تھی۔ بس بہت کر لی ہے تم نے میری محبت کی تذلیل، بہت دکھا لی اکڑ، اب اپنی عادت کے برخلاف بہت نرمی برت لی ہے میں نے تم سے، اور تم نے بھی بہت فائدہ اٹھایا ہے میری اس نرمی کا۔ بس اب اور نہیں، اب میں تم سے اپنے اصل انداز میں پیش آؤں گا، تم سے تمہاری زبان میں ہی بات کروں گا۔ وہ اس کا جبڑا دبوچے اتنے سرد لہجے میں کہہ رہا تھا کہ سونیا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ انیس آفندی کا نکاح کا انتظام کر چکا تھا، اگرچہ وہ اس سے ڈری ہوئی تھی، مگر پھر بھی ہمت کر کے انکار کرنے کی کوشش کی، مگر یہ ہمت اسے بھاری پڑی۔ انیس آفندی نے اسے اپنا وہ روپ دکھایا کہ وہ لرز اٹھے۔ رشتے کا لحاظ کیے بنا اس نے اپنا ایسا ارادہ اس پر آشکار کیا کہ سونیا کو نکاح نامے پر دستخط کرنے ہی پڑے۔ نکاح کے بعد وہ اسی لیے گھر چلا آیا۔ نائمہ آفندی کے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ بیٹے کے پہلو میں کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو انہیں سخت ناپسند تھی۔ انیس آفندی نے بڑے آرام سے اپنے نکاح کا اعلان کر کے دھماکہ کیا تھا۔ نائمہ غصے سے پاگل ہوتی سونیا کو مارنے کے لیے آگے بڑھی۔ جب انیس نے درمیان میں آتے ہوئے انہیں روکا تھا، ماں بیٹے میں زبردست تلخ کلامی ہوئی تھی۔ نائمہ آفندی کسی صورت سونیا کو بہو کے طور پر قبول کرنے اور اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں تھی۔ انیس آفندی اسے واپس فلیٹ پر لے آیا تھا۔ وہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی، مگر انیس راضی نہ ہوا اور اسے فلیٹ پر لاک کر کے شیلا تائی کو یہیں لے آیا۔ ماں کو دیکھ کر اس نے خوب رونا دھونا مچایا۔ اسے لگا کم از کم اس حرکت پر اس کی ماں انیس آفندی کو ضرور برا بھلا کہے گی، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب شیلا آفندی نے انیس کو کچھ بھی نہ کہا، الٹا سمجھانے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ اب اسے شوہر تسلیم کر کے ایک اچھی بیوی کی طرح اس کا ساتھ دے۔ آج نہیں تو کل وہ اپنے گھر والوں کے سامنے اس کی حیثیت کو تسلیم کروا ہی لے گا۔ سونیا کو ماں کے اس رویے پر بہت دکھ ہوا۔ وہ اسے سمجھا کر واپس چلی گئی تھی۔ انیس آفندی اپنے پرانے موڈ میں واپس آ چکا تھا۔ شاید وہ ان لوگوں میں سے تھا جو دل میں زیادہ ٹائم باتیں رکھ کر بدلہ نہیں لیتے، تو وہ پہلے کی طرح محبت اور نرمی سے پیش آ رہا تھا، مگر سونیا نے اپنے رویے میں لچک پیدا نہ کی، روڑ ہی رہی۔ انیس آفندی چاہتا تھا وہ اپنے رشتے کی شروعات کرے، مگر وہ اس پر راضی نہ تھی۔ تنگ آ کر ایک دن اس کی مرضی کے خلاف وہ اس کے قریب آنے لگا تو سونیا حق تک رہ گئی۔ آپ مجھ سے زبردستی کریں گے؟ آنکھوں میں آنسو بھرے وہ بے یقین لہجے میں اس سے پوچھ رہی تھی، جو اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ بہت صبر کیا ہے، بہت کوشش کی پیار سے منانے کی، مگر تم نے اپنی ہٹ درمی نہیں چھوڑی، تو اب یوں ہی صحیح۔ وہ سرد لہجے میں بولا، آپ کی اس حرکت کے بعد میرے دل میں آپ کے لیے نفرت بڑھ جائے گی۔ اس نے رندھے ہوئے لہجے میں وارن کیا، بڑھنے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلے کون سا محبت ہے تمہارے دل میں؟ لاپرواہی سے کہتے وہ لائٹ آف کرتا اس کی گردن اپنے حصار میں مضبوط کر گیا کہ وہ چاہ کر بھی مزاحمت نہ کر سکے تھی۔ پھر واقعی اس کے بعد انیس آفندی کے لیے اس کے دل میں نفرت بڑھ گئی تھی، مگر انیس آفندی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کا جب دل چاہتا محبت جتاتے ہوئے منمانی کر لیتا تھا۔ اب نہ جانے اسے سچ میں اس کی نفرت سے فرق نہیں پڑتا تھا یا پھر اس نے سمجھوتا کر لیا تھا اس کی نفرت سے۔ یہ بات سونیا کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ 3 مہینے ہو گئے تھے اسے انیس آفندی کے ساتھ رہتے ہوئے۔ اس کے والدین نے نہ جانے کیوں پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر بھی بیٹے کی طرف باپ کا بزنس وہ چھوڑ چکا تھا اور اب نہ جانے کیا کرتا تھا۔ اس بارے میں وہ نہیں جانتی تھی کیونکہ اس نے کبھی اس پر پوچھا ہی نہیں تھا کہ اس کے کسی مسئلے یا پریشانی کسی چیز میں اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ کٹھور بن کر رہتی تھی اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی تھی کہ اسے انیس آفندی کی ذات سے وابستہ چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ بھی اپنی ذات کے حوالے سے اب اسے کچھ نہیں کہتا تھا، البتہ اس کا خیال رکھنا، محبت جتانا، یہ سب اس کی بے رخی کے باوجود بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ صبح سے یونیورسٹی ڈراپ کرتا اور پھر مقررہ وقت پر لینے پہنچ جاتا۔ اس کے بعد سارا ٹائم وہ گھر پر اس کے ساتھ ہوتا۔ اس دوران اگر کہیں جانا پڑتا تو دروازہ باہر سے لاک کر کے جاتا۔ سونیا کو لگتا شاید وہ اس پر اعتبار نہیں کرتا، اسی لیے ایک دن اس کی محبت کے جواب میں وہ طنزیہ انداز میں بولی، اگر اتنی سچی محبت کرتے ہو تو پھر اعتبار کیوں نہیں ہے مجھ پر، جو باہر سے جاتے ہوئے دروازہ لاک کر کے جاتے ہو؟
جس محبت میں اعتبار نہ ہو اس محبت کو میں مانتی ہی نہیں۔ کیا مجھ سے خطرہ ہے کہ آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی میں کہیں کسی کے ساتھ بھاگ نہ جاؤں؟ جواب میں وہ دھیمے سے مسکرایا اور کہنے لگا، جس دن تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگو گی اس دن ہماری محبت میں اعتبار بھی شامل ہو جائے گا، اور پھر میں یہ دروازہ لاک کرنا بند کر دوں گا۔ لیکن اب بھی دروازہ لاک کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے تمہارے بھاگنے کا خطرہ ہے۔ تم سر سے پیر تک میری محبت کے رنگ میں رنگ چکی ہو، پڑھی لکھی باشعور ہو، اور ایک شخص کے نکاح میں ہو کر کسی نامحرم کے ساتھ جانے کے نقصان کا اچھی طرح سے اندازہ ہوگا تمہیں۔ یہ دروازہ محض میں اس لیے لاک کرتا ہوں کیونکہ مجھے دوسرے لوگوں کا اعتبار نہیں، کہیں وہ خدا نخواستہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ انیس آفندی کا اشارہ کن لوگوں کی طرف تھا وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی، لہٰذا دوبارہ کبھی کچھ نہیں کہا۔ شہلا کئی بار اس سے ملنے آئی مگر آگے اس کا سرد اور روکھا رویہ دیکھ کر مایوس ہو کر واپس گئی۔ انیس نے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اس کی سزا شیلا تائی کو نہ دیں، مگر آگے سے اس کا ضدی انداز دیکھ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک دن یونیورسٹی سے گھر آئی تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ انیس گھر پر تھا، فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو پتہ چلا وہ ماں بننے والی ہے۔ اس خبر نے جہاں انیس آفندی کو بے پناہ خوش کیا، وہاں اسے بھی اپنے اندر سے عجیب مسرت سی پھوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ احساس اور کیفیت یکدم بدل گئے جس پر وہ خود بھی حیران تھی۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، انیس آفندی سے نفرت تو کہیں غائب ہو چکی تھی، منفی یا مثبت اس کے حوالے سے کوئی فیلنگز اب دل میں نہیں تھی۔ اگر کوئی احساس تھا تو وہ صرف نئے آنے والے وجود کے لیے خوشکن احساس تھا۔ خوشی سے سرشار انیس آفندی اسے لیے گھر لوٹ رہا تھا جب آفندی ہاؤس سے اسے کال آئی، جسے سن کر اس کے سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ سونیا کو ساتھ لیے عجلت میں وہ آفندی ہاؤس پہنچا تھا۔ جلال آفندی اور نائمہ آفندی کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ دونوں لندن جانے کے لیے گھر سے ایئرپورٹ کی طرف نکلے تھے جب ایک تیز رفتار آئل ٹینکر نے ان کی گاڑی کو روند ڈالا۔ یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں تھا۔ کراچی کی سڑکوں پر ان بڑے بڑے ٹینکرز کا عوام کو روند دینا ایک معمول بن چکا تھا۔ غریب احتجاج کرتے تو ان کی کوئی سنتا نہیں تھا اور امیروں کی پرواہ ہی نہیں تھی، مگر اب ایک امیر جوڑا بھی انہی کا شکار ہو گیا تھا۔ جلال آفندی کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی، جبکہ نائمہ آفندی اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گئی تھی۔ ہوش میں آتے ہی وہ بے تحاشا روئیں، شاید خدا نے مجھے اسی لیے زندگی دی کہ اپنے گناہ کا اعتراف کر کے معافی مانگ لوں۔ اگر ایسے ہی مر جاتی تو اپنی روح پر کتنا بڑا بوجھ لے کر جاتی۔ وہ بلک بلک کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی، کیسا اعتراف ممی؟ انہیں بازوں کے گھیرے میں لیے آنسو بہاتا انیس ان کی اس بات پر چونکا تھا۔ جواباً وہ اذیت بھرے لہجے میں بولی، مجھ سے کوئی سوال نہ کرو انیس، بس جا کر تم شہلا اور سونیا کو یہاں لے آؤ۔ انیس آفندی الجھن میں مبتلا وہاں سے گیا اور جب واپس آیا تو ان کے ساتھ شیلا تائی اور سونیا تھی۔ ٹانگوں سے محروم نائمہ آفندی کو دیکھ کر وہ دونوں ششدر رہ گئی۔ نائمہ آفندی نے شہلا کو اپنے پاس بلایا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو شہلا، میں تمہاری مجرم ہوں۔ ممی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ انیس نے حیرانی سے ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ مجھے معافی مانگنے دو انیس، میں نے بہت زیادتیاں کی ہیں شہلا کے ساتھ، اس کی شادی کے بعد سے نہیں بلکہ اس کے بچپن سے۔ نائمہ آفندی کی اس بات پر سونیا اور انیس نے شدید تحیر سے ان کی جانب دیکھا، جبکہ شہلا بہتی آنکھوں کے ساتھ خاموش رہی۔ شیلا میری چھوٹی سگی بہن ہے، نائمہ آفندی نے کہنا شروع کیا۔ سگی بہن ہونے کے باوجود میں نے کبھی اسے سگی بہنوں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا۔ شکل و صورت، پڑھائی، ہر لحاظ سے اسے اپنے سے کمتر سمجھا۔ جب تک اماں ابا زندہ رہے میری ان حرکتوں پر مجھے ٹوکتے رہے جنہیں میں نے کبھی اہمیت نہیں دی۔ پھر ایک دن اچانک ایک امیر گھر سے رشتہ آیا، مگر میرے لیے نہیں، شیلا کے لیے۔ میں تو شاکڈ رہ گئی اس رشتے کے لیے، ہر لحاظ سے قابل تھی، مگر اس شخص نے نہ جانے کیوں کم صورت اور کم پڑھی لکھی چھوٹی بہن شیلا کو ترجیح دی۔ میں غم و غصے سے پاگل ہو اٹھی، اماں ابا کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور شیلا کی شادی کمال آفندی سے کر دی۔ کچھ عرصے تو میں حسد کی آگ میں جلتی رہی، پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ کمال آفندی کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جس کا نام جلال آفندی تھا۔ میں اس کو پھانسنے کے لیے شیلا کے گھر جانے لگی اور شیلا کے ساتھ اپنا رویہ بھی اچھا کر لیا۔ وہ بیچاری میری تمام زیادتیوں کو بھلا کر میرے اس رویے پر خوش ہو گئی۔ کمال آفندی اور جلال آفندی دو ہی بھائی تھے، ماں باپ فوت ہو چکے تھے۔ کمال آفندی نے روڈ پر کہیں شیلا کو دیکھا تھا اور اس کا پتہ لگاتا بالآخر ہمارے گھر آ پہنچا تھا، جس کے نتیجے میں شیلا کی اس سے شادی ہو چکی تھی۔
کمال افندی کا اپنا گاڑیوں کا کافی بڑا بزنس تھا جو اس نے اپنی محبت سے بنایا تھا۔ میں جلال افندی کے ذریعے اس بنگلے میں رہنے کا خواب پورا کرنا چاہتی تھی جہاں شیلا بھی ٹھاٹھ سے رہ رہی تھی۔ میں نے جلال افندی پر عشق کے ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ جلد ہی وہ میری محبت میں مبتلا ہو گیا۔ پھر جب کمال افندی نے اس سے شادی کے لیے پوچھا تو اس نے میرا نام لیا۔ یوں کچھ عرصے کے بعد میں بیاہ کر افندی ہاؤس آ گئی۔ کچھ عرصہ تو میں نے شیلا سے اپنا رویہ نارمل رکھا، مگر پھر جب مجھے اچھی طرح اندازہ ہوا کہ اس گھر اور بزنس میں جلال کا کوئی قانونی حق نہیں ہے تو یہ سب کچھ کمال افندی نے اکیلے خود اپنی محنت کے بلبوتے پر بنایا ہے، تو میرے اندر حسد کی آگ جل اٹھی۔ میں سوچنے لگی ابھی تو میں اور جلال ان کے ساتھ اکٹھے رہ کر عیش کر رہے ہیں، مگر کل کو جب کمال اور شیلا کے بچے ہوں گے تو وہ لازمی ہمیں الگ کریں گے، اور الگ کرنے کے بعد وہ گھر اور پراپرٹی میں سے کوئی برابر کا حصہ تو نہیں دیں گے۔ جو دیں گے وہ گزارے لائق ہی ہوگا، اور گزارنے والی زندگی جینا مجھے گوارا نہیں تھا۔ میں دن رات انہی سوچوں میں جلتی رہتی، یہاں تک کہ میرا اکلوتا بیٹا انیس 12 سال کا اور شیلا کی اکلوتی بیٹی سونیا جو 19 سال کے بعد پیدا ہوئی تھی 6 سال کی ہو چکی تھی۔ جلال کے ایک دوست پرویز کا آنا جانا ہمارے گھر تھا۔ پرویز لالچی آدمی تھا۔ ایک دن اچانک میرے ذہن نے ایک پلان ترتیب دیا کہ اگر کسی طرح شیلا کو پرویز کے ساتھ انوالو کر کے کمال افندی کی زندگی سے نکلوا دوں تو اس کے بعد میں اور جلال آسانی سے ان کی دولت اپنے نام کروا کر عیش کر سکتے ہیں۔ جلال سے اس سلسلے میں بات کی، وہ پہلے تو نہ مانا مگر پھر میرے مسلسل ورغلانے پر راضی ہو گیا۔ پرویز کو منانا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ 50,000 پر بخوشی مان گیا۔ ایک روز جلال کو آفس سے فون آیا کہ کمال بھائی کے سر میں درد ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے گھر روانہ ہونے والے ہیں۔ میں نے فوراً پرویز کو فون کر کے گھر بلا لیا اور اسے کمال اور شیلا کے بیڈ روم میں بھیج دیا۔ شیلا واش روم میں نہا رہی تھی۔ پرویز اپنی شرٹ اتار کر بیڈ پر دراز ہو گیا۔ میں چپکے سے گھر سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب کمال افندی آیا اور آرام کے غرض سے اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تو پرویز کو شرٹ لیس اپنے بیڈ پر سویا دیکھ دنگ رہ گیا۔ اسی وقت واش روم کا دروازہ کھلا اور نہائی ہوئی شیلا باہر آئی۔ سامنے کے منظر نے اسے بھی منجمد کر دیا۔ اس کا شوہر آنکھوں میں نفرت اور بے یقینی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر یکدم وہ دل پر ہاتھ رکھے گرتا چلا گیا۔ کمال افندی کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور موقع پر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس غیر متوقع رزلٹ نے مجھے اور جلال کو خاصا ڈرا دیا تھا، کیونکہ ہمارا خیال تھا وہ شیلا کو طلاق دے دیں گے اور پھر کبھی ہم ان کی شادی نہیں ہونے دیں گے، مگر اس سارے ڈرامے سے ان کی موت واقع ہو سکتی ہے ایسا تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بہرحال کچھ دنوں بعد ہم نارمل ہو گئے اور شیلا کی بے حیائی کی داستان پورے خاندان کو سناتے ہوئے اسے اس کی بیٹی سمیت دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور چند ہی دنوں میں گھر اور سارا کاروبار بیچ کر لندن شفٹ ہو گئے۔ اتنا بول کر نائمہ آفندی ہانپنے لگی۔ انیس آفندی نے انہیں آنکھیں میچ کر رخ بدل لیا۔ اسے ماں سے نفرت بھی ہو رہی تھی اور ترس بھی آ رہا تھا۔ سونیا اور شیلا رو رہی تھی۔ نائمہ آفندی کا سانس اچانک اکھڑنے لگا۔ سب گھبرا گئے۔ انیس آفندی کے چلانے پر نرسز بھاگی ہوئی آئیں۔ انہیں آکسیجن چڑھا دی گئی مگر کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے ان کی موت کی تصدیق کر دی۔ شیلا آفندی جو رو رہی تھی تڑپ کر آگے بڑھی اور نائمہ آفندی کی کھلی ہوئی آنکھوں کو بند کرتے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں معاف کیا نائمہ،